औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप सबको मालूम है कि माह सफ़र का आगाज़ हो चुका है। माह सफ़र के हवाले से लोगों में मुख्तलिफ़ नज़रियात पाए जाते हैं। वो नज़रियात क्या हैं, उनकी हकीकत क्या है, आइए उन्वान की तरफ, मौजू की तरफ चलते हैं और देखते हैं इस सिलसिले में क्या क्या लोगों ने नज़रियात और अक़ाइद रखे हुए हैं। और नज़रियात और अक़ाइद की तरफ चलने से पहले सबसे पहले आज हम जो है इस माह में होने वाले अहम तारीख़ी वाक़यात का एक सरसरी सा जायज़ा ले लेते हैं। माह सफ़र जैसे कि आपको पता है इस्लामी साल का दूसरा महीना है। मुहर्रमुल हराम के बाद सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना आता है और इसमें बहुत सारे तारीख़ी वाक़यात रोनुमा हुए। तो देखते हैं सबसे पहले जो अहमियत हासिल है सफ़र के महीने को। तो देखिए, सबसे पहले कुफ़ार के साथ जिहाद का हुक्म सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के महीने में नाज़िल हुआ। सबसे पहले जिहाद का हुक्म, फिर इस्लाम का पहला जिहाद, क्योंकि जिहाद का हुक्म इस महीने में नाज़िल होता है, यकीनन जिहाद भी इस महीने में हुआ होगा। तो इस्लाम का पहला जिहाद जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद शिरकत फरमाई, वो भी इसी महीने में पेश आया। उससे थोड़ा आगे मज़ीद चलते हैं तो देखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया बिन्त हई रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इसी माह में निकाह फ़रमाया। निकाह जैसा मुक़द्दस रिश्ता जो है वो इस माह में आपने जो हज़रत सफ़िया के साथ बांधा। और हज़रत अमर बिन अल-आस, हज़रत खालिद बिन मुग़ीरा, हज़रत जमरा बिन नुमान, हज़रत समामा बिन असाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम इसी महीने में दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। तो देखिए कितनी बड़ी जो है वो शर्फ़ हासिल हुआ इन सहाबा को इस माह में दायरा इस्लाम में दाखिल होने का। इसके अलावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी लश्कर तरतीब दिया, क्योंकि आपको पता है कि उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगले माह जो है वो रहलत फरमा गए थे, इस दुनिया से इंतकाल हो गया था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद की क़यादत में लश्कर 27 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को तरतीब दिया और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरतीब दिया हुआ आखिरी लश्कर था। उससे थोड़ा और मज़ीद आगे चलते हैं तो देखिए, आज़रबाईजान, आप सब इस नाम से वाक़िफ़ होंगे, वो भी सफ़र सन 22 हिजरी में इस्लाम के ज़ेरे नगी आया, इस्लाम के दायरे कार में आया। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और वाक़यात भी इस माह में रोनुमा हुए, जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ुल वफ़ात का आगाज़ जो है इसी सफ़र के महीने के आखिरी हफ़्ते में हुआ। इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह को कोड़े जो है वो सफ़र सन 220 हिजरी में लगाए गए। इसके अलावा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत इमाम निसाई, अल्लामा नूवी, हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी, हज़रत मौलाना महमूदुल हसन और अल्लामा बशीर अहमद उस्मानी रहिमहुल्लाह इसी महीने में वफ़ात पाए। यानी इन सब का इंतकाल भी जो है वो सफ़र ही के महीने में हुआ। ये तो चंद अहम तारीख़ी वाक़यात थे जो सरसरी तौर पर हमने देखे और पता चला, हमें थोड़ी हमारी मालूमात में इजाफ़ा हुआ। अब हम असल उन्वान की तरफ आते हैं। जैसा कि मैंने भी आप सबको बताया कि माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र जो है मुहर्रम के बाद हिजरी साल का दूसरा महीना है। सफ़र के मायने काली के हैं। काली से मुराद क्या है, इसी से उर्दू में लफ्ज़ सिफ़र निकला है, ठीक है, सिफ़र के लिए ईजाद हुआ है। सिफ़र का मतलब एम्प्टी, ज़ीरो, ठीक है। अच्छा जी, अरब में देखें कि ये दस्तूर था कि वो 4 हुर्मत वाले महीनों में लड़ाइयों और आपस के क़त्लो क़िताल से रुके रहते थे। 4 हुर्मत वाले महीने आप सबको ही मालूम होंगे, रजबुल मरजब और ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रमुल हराम। ये 4 महीने जो थे ना, अरबों में बहुत ज़्यादा मोहतरम महीने तस्वुर किए जाते थे, मोहतरम महीने कंसीडर किए जाते थे और इसमें लड़ाई झगड़ा, क़त्लो क़िताल, हर तरह की बुराइयों को रोक दिया जाता था। लेकिन जैसे ही मुहर्रमुल हराम के बाद ये दूसरा महीना सफ़र का शुरू होता था तो फ़ौरन ही जो अरब के जंगजू थे वो लड़ाई झगड़ों के लिए और दीगर असफ़ार वग़ैरह के लिए घरों से निकल पड़ते थे और इनके पीछे इनके घर खाली रह जाते थे।
اسی وجہ سے اس مہینے کو عرب معاشرے کے اندر، مشرکین مکہ کے اندر جو ہے سفر کا مہینہ کنسیڈر کیا جاتا تھا، یعنی خالی کا مہینہ۔ اچھا، چونکہ عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ اس کو منحوس تصور کرتے تھے، منحوس کنسیڈر کرتے تھے، خالی کنسیڈر کرتے تھے، اور کچھ مشرکین کا تو اس حد تک جو ہے وہ عقیدہ و نظریہ تھا کہ آسمان سے اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، آفات نازل ہوتی ہیں۔ تو چونکہ یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہی تھیں، یہ عقائد و نظریات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، انہی باطل عقائد کے نظریات کی رد اور تردید کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو سفر المظفر کہا، یعنی کامیابی والا مہینہ، یعنی ان عقائد، ان جاہلانہ عقائد کے رد میں جو ہے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کو منحوس جاننا غلط ہے، یعنی کہ سفر کے معنی ہوئے، سفر المظفر کے معنی ہوئے کامیابی والا سفر۔ ٹھیک ہے، اب اسی طریقے سے ایک ٹرمنالوجی مشہور ہے اور وہ ہے تیرہ تیزی کی۔ اس مہینے کے حوالے سے تیرہ تیزی کی ٹرم بہت زیادہ مشہور ہے، جو کہ آپ نے عموماً اپنی دادیوں نانیوں کے منہ سے بہت زیادہ سنی ہوگی۔ جو ہمارے بڑے بزرگ آباء و اجداد وغیرہ ہیں، ان کے اندر یہ اصطلاح بہت زیادہ استعمال کی جاتی تھی۔ لوگوں میں یہی بات مشہور تھی تیرہ تیزی کی، یعنی وہ یہ خیال کرتے تھے کہ شروع کے جو 13 دن ہیں، اس مہینے کے شروع کے جو 13 دن ہیں وہ بہت تیز ہیں اور منحوس ہیں، اور چونکہ یہ تیز اور منحوس دن ہیں اس لیے ان میں وہ شادی بیاہ وغیرہ کرنا جو ہے وہ ان کو غلط سمجھتے تھے، بلکہ ان دنوں کی نحوست کو دور کرنے کے لیے وہ مختلف ٹوٹکے اختیار کیا کرتے تھے۔ اس میں سے ایک ٹوٹکا یہ بھی تھا کہ وہ چنے ابال کر تقسیم کرتے تھے، اور وہ یہ کنسیڈر کرتے تھے کہ اس طریقے سے وہ ان 13 دنوں کی نحوست سے دور رہتے ہیں۔ اور اب تو آپ دیکھیے کہ رفتہ رفتہ پورے سفر کے مہینے کا نام ہی تیرہ تیزی رکھ دیا گیا، یعنی پہلے شروع کے 13 دنوں پر اس کا اطلاق ہوتا تھا، لیکن اب پورے مہینے کو ہی 13 تیزی کے نام سے کنسیڈر کیا جانے لگا۔ اور اس کی وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان 13 دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں شدت آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، لہٰذا سفر کے ابتدائی 13 دن اور ان کی وجہ سے پورا مہینہ جو ہے انہوں نے منحوس کنسیڈر کیا، یعنی منحوس سے مراد یہ کہ ہر قسم کی خیر و برکت سے خالی، یعنی ایسا مہینہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ جان لے لی ہو۔ حالانکہ اس بات کی نہ کوئی اصل ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں سفر کے شروع کے 13 دنوں میں کوئی شدت آئی، بلکہ جو شدت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے مرض میں آئی وہ سفر کے آخری ایام میں جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نظریہ، جیسا بھی میں نے سرسری طور پر آپ کو بھی بیان کیا اوپر، کہ ماہ سفر میں آسمانی بلاؤں کا اترنا، یہ ایک نظریہ لوگوں کے اندر رائج تھا، اور آج بھی بہت سے گھرانے ایسے موجود ہیں جہاں پر جہالت کے اس قسم کے آثار نظر آتے ہیں۔ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ اس مہینے میں، خاص طور پر اس مہینے میں، لولے، لنگڑے اور اندھے جنات بڑی کثرت سے آسمان سے اترتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اسی وجہ سے بعض لوگ اس مہینے میں صندوقوں اور در و دیواروں کو کیا کرتے تھے، ڈنڈے مارا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس طرح ہم ان ضرر رساں جنات کو بھگا رہے ہیں۔ بعض علاقے تو ایسے ہی یقین جانی ہے جہاں پر خواتین سفر کے اختتام پر مکڑی کے جالے صاف کرتی ہوئی کیا کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں اے سفر دور ہو جا، اے سفر دور ہو جا، یعنی جہالت اس لیول پر جو ہے وہ جا کر سفر کر رہی ہے سفر کے مہینے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اس ماہ میں شادی بیاہ یا نیا کاروبار لوگ نہیں کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو مہینہ ہی منحوس، چونکہ مہینہ منحوس ہے تو اس لیے اس ماہ میں جو ہے وہ بلائیں بھی نازل ہوتی ہیں، تو انسان کو کوئی نیا کاروبار نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کا عقیدہ ہے، اور نہ اس مہینے میں شادی کرنی چاہیے کیونکہ پھر وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ اور ایک اور بات بھی مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، ایک شخص کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، اور یہ بھی مشہور تھا کہ جو شخص پیاسا مر جاتا ہے اس کی کھوپڑی سے الو پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر ولا عدوى ولا حام،
نہ ماہ سفر منحوس ہے، نہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے، اور نہ پیاسا مرنے والے کی کھوپڑی سے الو نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر اس بات کی تردید فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ تمام جاہلانہ رسومات اور بدعات ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے اونٹ کو فلاں اونٹ سے خارش لگ گئی ہے، یعنی کہ میرا اونٹ فلاں شخص کے اونٹ کے ساتھ بیٹھا تھا اور اس فلاں شخص کے اونٹ سے میرے اونٹ کو بھی خارش لگ گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ وَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ، یعنی کیا مطلب ہے کہ پہلے والے اونٹ کو کس سے خارش لگی تھی؟ اگر تمہارے اونٹ کو اس کے اونٹ سے خارش لگ گئی تو اس کے اونٹ کو کس سے خارش لگی تھی؟ تو کہنے کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ ایک کا مرض کبھی بھی دوسرے کو نہیں لگتا، تمہارے اونٹ کو خارش اس کے اونٹ سے نہیں لگی۔ اچھا جی، مزید آگے کی طرف چلتے ہیں، اور ایک بڑی اہم بات جو اس ماہ کے حوالے سے مشہور ہے وہ ہے ماہ سفر کے آخری بت جو چہارشنبہ کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ آخری بت یعنی چہارشنبہ کی رات عوام کے درمیان ایک خاص قسم کا جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے، اور وہ کام کیا کیا جاتا ہے کہ عوام اس سفر کے آخری بت کو مغرب و عشاء کے درمیان بعض مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور ایک ایسے کاتب کے پاس حلقہ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں جو انہیں کاغذ پر انبیاء علیہ السلام کے اوپر سلام والی 7 آیتوں کو لکھ کر دیا کرتے ہیں، مثلاً یہ آیت کہ سلام علی نوح فی العالمین وغیرہ۔ پھر یہ لوگ یہ کاغذ پانی پینے کے برتنوں میں رکھ دیا کرتے ہیں اور ان برتنوں کا پانی پیتے ہیں، اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس پانی کی برکت سے ان کے جسم پر، ان کی زندگیوں پر خوشگوار اثرات رونما ہوں گے اس وقت لکھنے سے اور اس وقت یہ کام کرنے سے۔ اور صرف یہیں تک اکتفا نہیں کرتے بلکہ یہ کاغذ کو بطور ہدیہ اور تحفہ کے اپنے ساتھ اپنے گھروں پر بھی لے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ جو رسومات، جس طرح کی بدعات انہوں نے ایجاد کی ہیں، تو یہ تعویذ گنڈے والے تو یہ حرکتیں ضرور کرتے ہیں جو جعلی پیر اور فقیر وغیرہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ورنہ قرآن پاک یا کلام الہی اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ان کی آیتوں کو اس طریقے سے آپ گھول گھول کر برتنوں میں ڈال کر بے ادبی کریں اور اس کو اس طرح گھٹا گھٹ پئیں، ٹھیک ہے۔ اور دلیل اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور حدیث سے بھی پکڑتے ہیں کہ یوم الاربع یوم نحس مستمر، بدھ کا دن باقی برقرار رہنے والا منحوس دن ہے، یعنی یہ حدیث بھی اس سے پکڑتے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں اس حدیث سے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرمایا گا کہ بدھ کا دن جو ہے باقی برقرار رہنے والے دنوں میں سب سے منحوس دن ہے۔ تو آپ یاد رکھیے اس طرح کی حدیثوں کا دین اسلام سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام جوزی جو ہے رحمہ اللہ، انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث موضوع اور من گھڑت ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر حدیث جو ہے وہ ڈائریکٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت ہو۔ بہت سارے اسلام دشمن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جو ہے وہ ناموں سے منسوب کر کے موضوع من گھڑت حدیثوں کو ہمارا دین کا حصہ بنا دیا۔ اور کچھ لوگوں کا عقیدہ تو اس حد تک بگڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جس نے بدھ کے روز، بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، مطلب آپ لوگوں کی ذہنیت پر افسوس کریں یا ماتم کریں کہ آپ دیکھیے کہتے ہیں کہ جس نے بدھ کے روز کسی مریض کی عیادت کی تو جمعرات کو وہ اس مریض کی زیارت نہ کرے گا۔ کیا مطلب ہے کہ اگر کسی نے آخری بدھ کو، چہارشنبہ کو کسی مریض کی عیادت کی تو اگلے بدھ کو جو ہے، یعنی اگلی جمعرات جو ہوگی اس کو اسے دیکھنا نصیب نہیں ہوگا بلکہ اس سے ملاقات کہاں ہوگی؟ قبرستان میں، یعنی وہ شخص اس دنیا سے چلا جائے گا، رخصت ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ جاہلانہ قسم کی باتیں اور رسومات جو ہیں ان کو دین بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بھی مشہور ہے، اور وہ یہ کہ اس روز یعنی چہارشنبہ، آخری بدھ کی میں بات کر رہی ہوں، سفر کے مہینے کے آخری بدھ کی، کہ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض سے صحت پائی تھی، اس لیے کھانا اور شیرنی تقسیم کرتے ہیں
وہ سمجھتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے یا ہم نے یہ باتیں سنی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری بدھ کو، یعنی سفر کی آخری بدھ چہارشنبہ کو انہوں نے مرض سے شفا اور صحت یاب بھی حاصل کی تھی، تو انہوں نے اس دن صحت غسل کیا تھا، اس لیے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن حلوہ پکا کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول جنگل سے باہر، شہر سے باہر جنگل کی طرف تشریف لے گئے تھے، اور وہاں گھاس پر آپ نے کچھ چہل قدمی بھی کی تھی اور ساتھ ساتھ صحت غسل بھی کیا تھا۔ تو دیکھیے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے مرض میں آخری بدھ کو مزید تیزی آ گئی تھی اور پھر اسی مرض میں آپ نے وفات پائی تھی۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سی بات میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرتی ہوں کہ جب یہ آخری بدھ کی بات ہوتی کہ اللہ کے رسول نے اس طریقے سے کیا، تو مزدوروں کے حوالے سے بھی ایک بات بڑی مشہور ہے، اور کہتے ہیں کہ مزدوروں کی آمدنی میں برکت نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس بدھ کو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی آخری بدھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرما کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینے سے آپ باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک جگہ کچھ مزدوروں کو آپ نے کام کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ آج میں نے غسل صحت کیا ہے، لہٰذا آج کے دن کام مت کرو اور یہ لو آج کی مزدوری، یعنی ان مزدوروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنے منع فرما دیا۔ مزدوروں نے بھی اس وقت کام کرنا بند کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مزدوری دے کر آگے کی طرف تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو انہی مزدوروں کو کام کرتے دیکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور ان کو یہ بددعا فرمائی کہ اللہ تمہاری کمائی میں برکت نہ دے۔ اس لیے یہ عقیدہ بن گیا کہ مزدوروں کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے کلمات اگر ادا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایسی باتیں منسوب کرنا صرف موضوع اور من گھڑت اور اسلام دشمن لوگوں کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات بیان نہیں فرمائی، لیکن جب سے یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کو چونکہ بددعا دی، اس لیے ان کی مزدوروں کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی، جبکہ خود آتا ہے حدیثوں کے اندر کہ کسب الحلال فریضۃ بعد فریضۃ، کہ کسب حلال کمانا فرض ہے تمام فرائض کے بعد، یعنی فرائض میں اس کا درجہ ہے۔ تو آپ خود بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اس کام سے منع فرما سکتے ہیں۔ لیکن مزدوروں کے اندر آج تک یہ عقیدہ اس قدر پختہ اور راسخ ہے کہ اب یہ مزدور وغیرہ اس دن کوئی کام نہیں کرتے، اور جن کے ہاں یہ کام وغیرہ کرتے بھی ہیں تو ان سے ایک دن پہلے یعنی آخری بدھ کی مٹھائی لیتے ہیں، اور اگلے روز یعنی بدھ چہارشنبہ کو نہا دھو کر یہ شہر سے باہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جیسا کہ وہ سیر و تفریح کے لیے گئے تھے یہ بھی نکل جاتے ہیں، بلکہ بعض جگہ تو یقین جانیے کہ اس قدر بدعت نے جنم لے لیا ہے، جڑ پکڑ لی ہے کہ باجے تاشے اور ڈھول ڈھمکے کے ساتھ جلوس نکالے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے آخری چہارشنبہ آیا، غسل صحت نبی نے منایا۔ اس طریقے کے جو ہیں واہیات قسم کے الفاظ جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو جلوس نکال کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اب جو ہے ان تمام باتوں کی اصل حقیقت کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اصل بات ہے کیا۔ جب ہم تاریخ یعنی اگر تاریخ کی طرف ہم دیکھیں تو یہودیوں نے در حقیقت یہ تمام چیزیں گھڑی ہیں، اور اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہودیوں نے، آپ کو پتہ ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر کھانے میں زہر ملا کر جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی تھی، اور ایک صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے اس کھانے پر، ان کا تو ایٹ اے ٹائم انتقال بھی ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی اس کے کچھ اثرات رہ گئے تھے، اگرچہ کہ آپ نے وہ لقمہ جو تھا وہ تھوک دیا تھا، لیکن اس کے اثرات جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اماں عائشہ بتاتی ہیں کہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے جسم میں گھومتے ہوئے سرایت کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ تو چونکہ وہ اپنے ہدف میں کامیاب ہو گئے تھے یہودی، تو وہ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری بدھ کو بیمار پڑے اور ان کی مرض میں شدت آئی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، تو یہودی تو اس وجہ سے اس بدھ کو خوشیاں مناتے ہیں کہ وہ اپنے حربے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خوشی میں دعوتیں دیتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، لیکن اب یہ رواج مسلمانوں کے اندر بھی جڑ پکڑ گئی ہے کہ جی الٹا گنگا بہہ رہی ہے، الٹی گنگا، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول نے تو صحت فرمائی تھی، صحت نہیں فرمائی تھی بلکہ ان کی شدت مرض میں اضافہ ہو گیا تھا۔ تو اب مسلمانوں کا یہ خوشیاں منانا سمجھ نہیں آتا۔
اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ متعدد احادیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے اور ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی چیز فی نفس ہی اپنی ذات میں منحوس نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھر، عورت اور سواری منحوس ہوتی ہے، اور اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ جوڑتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز یہ نہیں فرمایا، جبکہ جب عبداللہ بن عباس ابن عباس نے سنا تو اس شدت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہرگز اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کہا تھا، بلکہ اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسا سمجھتے تھے، مگر ان میں سے کوئی چیز بھی منحوس نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے ان چیزوں کی منحوسیت کی تردید فرمائی۔ امام بخاری میں ہے کہ ماہ سفر میں بیماری، بدشگونی، نحوست، شیطان، جنات کی گرفت کے اثرات، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ جو شخص ایک اور حدیث مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے سفر کے مہینے کی سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا، میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ تو جان لیجئے کہ یہ حدیث بھی موضوع اور من گھڑت ہے۔ ایسی حدیثوں کا دین اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز کہ ماہ سفر کے آخری بدھ کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے، اور اس روزے کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ جانیں تو بلاد ہند میں مشہور ہے کہ اس دن کی خصوصیت سے نفلی روزہ رکھا جاتا ہے، اور روزے کے بارے میں اگر آپ سنیں تو آپ کو بڑی ہنسی آئے کہ وہ شام کو کچوری یا حلوہ پکا کر اس روزے کے مد میں کھایا جاتا ہے، اور عوام اس کو کچوری روزہ کہتی ہے، یعنی کچوری روزہ مشہور ہے۔ جس چیز کا دل چاہ رہا ہے انسان کا کھانے کا، کل کو کھیر روزہ، پوریاں روزہ، جو دل چاہ رہا ہے آپ روزے کے نام پر رکھ لو۔ آپ نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ یاد رکھیے یہ سب کچھ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے، ان باتوں کی کوئی حقیقت اور اصل نہیں ہے، اور دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مخصوص قسم کی جو ہے وہ نمازیں بھی اس بدھ کو پڑھی جاتی ہیں، اور کچھ کنڈے بھی بھرے جاتے ہیں۔ ایک تو رجب کے مہینے میں بھرے جاتے ہیں، لیکن اس بدھ کو بھی جو ہے وہ کچھ لوگ کنڈوں کا تہوار جو ہے وہ مناتے ہیں، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ مسلمانوں میں ہر ماہ میں بہت سی بدعات جو ہے وہ جاری ہو چکی ہیں، جیسے تیجا ہے، فاتحہ ہے، چیلم ہے، عقیقے کے بجائے چھٹی کا رواج پا چکا ہے، تعزیہ داری ہے، شب برات ہے، میلے ہیں، قبروں پر عرس وغیرہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ دیکھیے کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھیے دین میں کوئی بھی نیا کام جو ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جو ہے وہ آپ کو جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور کتاب اللہ ہی میں انسان کے لیے خیر و عافیت اور بھلائی ہے۔ اس کے علاوہ اقتصادی لحاظ سے بھی مسلمانوں کو اس حوالے سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے، کیونکہ ان بدعات کو انجام دینے میں ایک وافر مقدار میں عوام کو پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، جس سے عوام جو ہے وہ مزید مہنگائی کے بوجھ کے ساتھ ساتھ ان بدعاتوں کے بوجھ کے جو ہے وہ نیچے دبتی چلی جا رہی ہے، اور جن کا دین سے کوئی تعلق بھی نہیں، اور دین کے نام پر یہ سارے کھیل تماشے کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جاہلانہ رسومات سے بچائے۔ اللہم انا نعوذ بک ان نکون من الجاہلین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جاہلوں میں شمار ہونے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔